बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एजाज डोगर हाज़िर खिदमत है। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आज प्रोग्राम का मौजू बड़ा ही अहम है और मैं अपने नाज़रीन से ये गुजारिश करूँगा कि जो आज हम बात करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान की मईशत की बका है। ये पाकिस्तान के जो मुआशी हालात इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि पाकिस्तान जी जैसे लोग नाउमीदी फैला रहे हैं कि खुदा न खास्ता पता नहीं पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है, वो मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान जो है इसने इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत रहना है। पाकिस्तान जो है ख़त्म होने के लिए नहीं बना। ये मेरे और आपके और ये 22 करोड़ आवाम जो है उनके सिपा सलार, पाक फ़ौज के सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है उन्होंने भी ये बात की, इकबाल ने भी की, कायदे आज़म ने भी की। और छोड़ दे सारी चीज़ों को। ये ममासलत आप देखें कि दुनिया में दो ऐसे मुल्क जो है वो बने जो इस्लाम के नाम पे बने। एक वादी यसरब सऊदी अरब, दूसरा पाकिस्तान, जिनकी बुनियाद ही कलमा तैयबा पे रखी गई और जिसकी बुनियाद अल्लाह के नाम पे रखी गई हो, वो कैसे ख़त्म हो सकता है? उसको कौन ख़त्म कर सकता है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहना है और ख़त्म नहीं होना। मायूसी मत फैलाएं। और दूसरा, आप कुरान पाक में जब जाते हैं तो वहाँ पे भी ये है कि नाउमीदी जो है वो गुनाह है। नाउमीदी तो रखनी नहीं चाहिए, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। हर वक्त जो है उस रब्बुल आलमीन से जो है उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये चंद रोज़ कबल जो है मौका मिला कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब खानेवाल पीरूवाल में फ़ॉन ग्रो के नाम से एक जो है वहाँ पे फार्म हाउस बनाया, जो पाक फ़ौज के ज़ेर निगरानी जो चल रहा है, जो 6 माह के अंदर उन्होंने एक ऐसा मॉडल फार्म हाउस बनाया। और वो यहाँ पे एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि वो बंजर ज़मीन को आबाद किया, वो गैर आबाद ज़मीन को आबाद करके उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर ये जो लाखों एकड़ रकबा गैर आबाद पड़ा हुआ है, ये आपने नहीं किया, ये पाक फ़ौज आपकी वो करके दिखाएगी। आप सिर्फ फ़ौज की बात करें, सरहदों की हिफाजत तो करते थे, अंदरूनी दहशतगर्दी को ख़त्म करते थे, बैरूनी मामलात होते थे वो करते हैं। लेकिन बड़ी खुश आइंद बात है कि उन्होंने ये, क्योंकि हमारा इत्मीनान है उस इदारे पे कि वो डिसिप्लिन है उस इदारे के अंदर, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और इसकी मिसाल हमेशा उन्होंने जब भी कोई ऐसा मौका आया कभी मायूस नहीं किया अपनी आवाम को। कभी कुदरती आफत आ जाए तो सबसे पहले आपकी पाक फ़ौज होती है। कभी कोई ऐसी नागहानी आफत आ जाए, सिलाब हो, जलजला हो या कोई और हो, तो सबसे पहले वहाँ पे आपकी पाक फ़ौज पहुँची होती है। तो फिर कैसे आप उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं कि पाक फ़ौज खुदा न खास्ता ऐसे कर रही है? वो सिर्फ वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत करते हैं। उसकी मुँह बोलता सबूत अब ये ले लें कि आपके पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालत तबाह बर्बाद कर दी चंद लोगों ने। लेकिन जब देखा कि इस वक्त बुनियादें खुदा न खास्ता कुछ लोगों की वजह से हिलना शुरू हो गई है, तो पाक फ़ौज ने बेड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो हम संभालेंगे, हम इसको देखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत कैसे बेहतर नहीं होती। तो वहाँ पे जनरल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा, कुरान पाक की एक आयत पढ़ी उन्होंने, क्योंकि हाफिज़ कुरान है, और उन्होंने कहा कि जो कौमें अपनी हालत नहीं बदलना चाहती, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हालत नहीं बदलती। तो इस वजह से अपनी हालात बेहतर करने के लिए कोशिश करें, स्ट्रगल करें, इसका नाम ही ज़िंदगी है। और ना उम्मीदी मायूसी मत फैलाएं और ना उम्मीदी रखनी चाहिए। बड़े खूबसूरत अल्फाज थे। तो यकीन कीजिए मैं अपने मेहमानों को थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि इंट्रो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है मेरा, लेकिन यहाँ पे मैं काबिल ज़िक्र बात ये है कि मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त सोच रहे हैं कि यार अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके सेटल हो जाए, यहाँ पे तो मईशत बेहतर नहीं होने वाली, यहाँ पे तो बहुत अजीबो गरीब सी सूरत हाल है, इस्तेहकाम जो है मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, तो यहाँ से जाना चाहिए। जब मैं वहाँ पर पीरूवाला में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीर सुनी तो यकीन कीजिए मैंने उसी दिन आके फैसला कर लिया कि ये पाकिस्तान नहीं छोड़ना। ये बात वो फिर ठीक है ना, ज़रा नम हो साकी,
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو میں نے کہا یہی مٹی ہماری خمیر میں شامل ہے, یہاں سے ہی ہم نے کھانا ہے, یہاں سے ہی پیدا ہوئے ہیں, تو یہیں پہ رہنا ہے ہم نے, یہیں پہ مرنا ہے ہم نے, پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا. ان جو چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی زمینیں انہی سے میں ہم نے جو ہے فصل اگانی اور کمانا ہے اور کھانا ہے. پاکستان کی معیشت اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, 75 سالوں سے سن رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار جو ہے 75% جو ہے وہ زراعت کے اوپر ہے. کیسے ہے؟ آپ انڈسٹری لے لیں, جیسے آپ کی ٹیکسٹائل لے لیں, کہاں سے چلتی ہے؟ آپ کی زراعت سے. آپ اپنی یہ رائس کو وہ شیلر جو ہے ان کو لے لیں, کہاں سے چلتے ہیں؟ زراعت سے. آپ اپنی کاٹن کی فیکٹریاں دیکھ لیں, کہاں سے چلتی ہیں؟ زراعت سے. آپ آٹے کی فیکٹریاں دیکھ لیں, کہاں سے چلتی ہیں؟ زراعت سے. مطلب آپ کے ملک کے اندر 90% اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ انڈسٹری جو ہے وہ بھی زراعت سے چلتی ہے. تو پھر جب ہمارا دار و مدار یہاں پہ ہے تو پھر ہم کیوں نہیں اسی کی طرف دھیان دیں اور اپنے معاشی حالات بہتر کریں, بجائے کشکول اٹھا کے کبھی کسی کے سامنے جاتے ہیں کبھی کسی کے سامنے جاتے ہیں. تو افسوس کہ آج تک یہ سیاستدان انہوں نے اس طرف نہیں دھیان دیا. میں نے بہت سارے پروگرام پہلے کیے, چولستان کا میں نے حوالہ دیا کہ چولستان میں لاکھوں ایکڑ رقبہ بنجر پڑا ہوا ہے, قدیمی بنجر ہے, جس کو آباد کرنے کے لیے کبھی بھی ہمارے سیاستدانوں نے دھیان نہیں دیا. تو مجھے خوشی ہوئی اس دن جان کے کہ پاک فوج نے قدم رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چولستان کو آباد ہم نے کرنا ہے, قدیمی بنجر زمینوں کو ہم نے آباد کرنا ہے اور پاکستان کے اندر معاشی حالات بہتر کرنے ہیں. مجھے اللہ کے اوپر یقین ہے, اس ادارے کے اوپر یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا تو 5 سالوں کے اندر پاکستان کے زراعت کے اندر انقلاب آ جائے گا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے شاید میرا کافی باتیں کر لی اور یہ اہم موضوع ہے. پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ آج میرے ساتھ جو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ماہرین تشریف فرما ہے وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں. وہ آپ کو ایک ایک چیز بتائیں گے کہ 1 ایکڑ رقبے سے کیسے زیادہ جو ہے وہ فصل لی جا سکتی ہے, کیسے اپنے حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں, وہاں پہ کھاد کس طریقے سے ڈالنی ہے, جہاں پہ پانی ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ کیا کرنا ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ جو ماہرین موجود ہیں, میرے پہلے جو مہمان ہیں اس میں ڈاکٹر محمد اکرم قاضی صاحب. قاضی صاحب کا تعارف یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اس میں یہ ایگریکلچر ایکسپرٹ کے ساتھ ساتھ اس میں چیف اس وقت جو ہے کنسلٹنٹ چیف سائنٹسٹ ہیں اور یہ سال فرٹیلیٹی سروے کے اس وقت ہیڈ ہیں پنجاب میں, اس کو لیڈ کر رہے ہیں, جن کا کام کھاد کس طریقے سے کس ایکڑ میں ڈالنی ہے, پانی جہاں پہ خراب ہے اس کو کیا کرنا ہے اور فی ایکڑ پیداوار کیسے بڑھائی جا سکتی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرے میرے مہمان ہم پچھلے میرے خیال میں 2 دہائیوں سے جب میڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جس ملک کا دار و مدار زراعت کے اوپر ہے تو افسوس ہے کہ ہمارے چینلز اور اخبارات بھی اس پہ دھیان نہیں کچھ خاص دیا. معذرت سے برا محسوس نہیں کریں کیونکہ میں بھی اس انڈسٹری سے ہوں, میں بھی آپ کا بھائی ہوں. تو اس میں ہمارے مرحوم بہت استادوں میں سے ہیں زیاد شاہ صاحب, ان کا دیکھتے تھے کہ پی ٹی وی پہ وہ ایک پروگرام کرتے تھے کہ کسان ٹائم کے نام سے پروگرام کرتے تھے, لیکن وہ بھی میری طرح تھے کہ ان کو کوئی چیز کہیں سے پکڑی کوئی چیز کہیں سے پکڑی, پروگرام کر لیتے تھے لیکن انہوں نے زندہ رکھا ہوا تھا زراعت کو. تو پھر ایک ملنگ سا درویش سا بندہ جو ہے زراعت کے اندر آ گیا. وہ جو زمینوں میں پہنچ جاتے تھے وہ ایک ایک کھیلی کے اوپر جاتے تھے کہ یہ جناب کھال کیسے نکالنا ہے, یہاں پہ فی ایکڑ پیداوار کیسے کرنی ہے. وہ بڑے بڑے ماشاءاللہ 22 گریڈ کے آفیسرز کو وہ وہاں پہ لے کے پھر رہے ہوتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ فی پیداوار جو ہے کیسے بڑھانی ہے. وہ سمجھ آتی تھی لوگوں کو کیونکہ ذمہ دار سمجھ سکتا تھا, ہمارے تو وہ بالا تر تھی ساری چیزیں. سعید مغل صاحب جانا پہچانا نام ہے, میرے بھائی بی ایس سی, ان کا مجھے یاد ہے آج بھی کہ سعید مغل صاحب بی ایس سی آنر ایگریکلچر جو ہے, یہ ایگریکلچر ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ جی میرے دونوں مہمانوں کا. تو بیسیکلی کافی زیادہ کیونکہ یہ دکھتی رگ ہے ہماری ایگریکلچر پہ, جو بحران ہمارے کچھ لوگوں کی وجہ سے آئے تو آج الحمدللہ اس کو اٹھا لیا بیڑا آپ کے اس ادارے نے جس نے کبھی مایوس نہیں کیا عوام کو. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا کہ زراعت ہم کہتے تو آئے ہیں کہ دار و مدار زراعت پہ ہے, یہ سارا کچھ ہے, لیکن مجھے ایک دن سعید مغل صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت 24% جو ہے دار و مدار ہے, باقی 74 والی باتیں صرف عوام میں رہ گئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے زراعت کو لے کے چلنا چاہیے, کس طریقے سے ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ زراعت سے معیشت, لوگ تو پتہ نہیں آئی ٹی میں آگے جا رہے ہیں, وہ یہ بجلی میں آگے جا رہے ہیں, پتہ نہیں اور کون کون سی الیکٹرانکس میں جا رہے ہیں, تو ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ زراعت کی ذرا تشریح کر دیں کہ بیسیکلی یہ کیسے معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. جس طرح ہم سنتے ہیں کہ زراعت جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے,
اور زراعت جو ہے اگنورڈ جو ہے یہ شعبہ تھا، اس کو اونرشپ نہیں ملی. مجھے بھی 35 سال ایکسپیرینس ہے کہ اس کے اوپر جتنی توجہ دینی چاہیے تھی ہم نے آج تک اس کے اوپر پلاننگ نہیں کی. اور معاشی جو ہماری ابتری کا جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں لوگ سارے، میرے خیال میں یہ ہے کہ زراعت کو اگنور کیا گیا ہے. زراعت جو ہے اب روایتی زراعت نہیں رہ گئی، اب جدید ٹیکنالوجی کے اوپر یہ بیس کرتی ہے. جب آپ اس کو نہیں اڈاپٹ کریں گے تو آپ کی زراعت منافع بخش نہیں ہو سکتی. جدید ٹیکنالوجی میں بے شمار چیزیں ہیں، میکانائز فارمنگ ہے، اس کے علاوہ سوائل کی ٹیسٹنگ ہے، اس کی ریکمنڈیشن ہے، بیلنس یوز آف فرٹیلائزر ہے، باقی چیزیں بھی موجود ہیں. ہم نے جدید ٹیکنالوجیز کو نہیں اپنایا، نہ ہی اس کے اوپر توجہ دی ہے. تو اب جو اس وقت گورنمنٹ کا جو سناریو ہے، جس طرح وہ زراعت کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے، میں کہتا ہوں یہ اتنا آسان اقدام ہے اور اتنی وقت کی اہم ضرورت اور پکار ہے کہ آپ اس کو جو ہے امیجن نہیں کر سکتے. آپ چند سالوں میں آپ اتنی ایک معاشی ترقی کر سکتے ہیں اس ملک کی اس فیلڈ میں کہ اس کا اندازہ لگانا نہیں. لیکن وہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر عام چھوٹا ذمہ دار اس کے پاس پیسے نہیں ہے. ان کے پاس وہ جو آپ جدید مشینری کی بات کر رہے ہیں، جدید طریقہ جات کی بات کر رہے ہیں، وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب جو کارپوریٹ فارمنگ ہے یا جس طرح اب اونرشپ لی ہے ہماری جو فوج نے، تو یہ اتنا آسان اقدام ہے. اور اس کے اوپر جو سائل کے اوپر خصوصی طور پہ توجہ دی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. سائل جو ہے یہ بیسک جو ہے آپ کا ایگریکلچر کو سٹارٹ کرنا ہے، زراعت کو آپ نے ترقی دینی ہے، تو بیسک یونٹ جو ہے آپ کے پاس وہ زمین ہے. اب جب تک آپ کو زمین کی کوالٹی کا پتہ نہیں چلتا اس وقت آپ اس کے اوپر کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. اور زمین کی کوالٹی کے لیے ہمیں اس کی ٹیسٹنگ بڑی ضروری ہے. اور ٹیسٹنگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین جو ہے خراب ہے یا صحیح ہے. اگر خراب ہے تو اس میں کون سی امینڈمنٹ کتنی مقدار میں ہمیں ڈالنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر زمین صحیح ہے تو اس کے اندر جو نیوٹریئنٹس ہیں جو پودے کو چاہیے ہوتے ہیں اس کی مقدار کتنی ہے، اس کو سوچ سمجھ کے ڈالنا جو ہے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. بالکل صحیح. اور ہم جو کہتے ہیں کہ ذمہ دار جو ہے بھائی، اس کے لیے ہم زمین کے ٹیسٹنگ کے لیے ہمارے ہر ضلع میں لیبارٹری موجود ہے. بہت نامنل ریٹس کے اوپر ہم اس کو ٹیسٹنگ کرتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں، پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے. اور بڑے نامنل، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم 5 روپے میں ایک سیمپل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس جو سہولت سے ذمہ داروں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس سے جو ہے بیلنس یوز کا جو ہے ہم اس کو بتاتے ہیں، اس میں ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ آپ بیلنس فرٹیلائزر کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اس کے بغیر آپ کی پیداوار میں اضافہ ممکن نہیں ہے. کھادیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں. کھادوں کا جو جوڈیشیس استعمال ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. تو مطلب اس کا بیلنس رکھنا، کتنی ایک فی ایکڑ میں کتنی گندم کو کتنی چاہیے، کماد کے کتنی چاہیے، دھان کو کتنی چاہیے، یہ ساری چیزیں بیلنس. نائٹروجن کا استعمال کتنا ہونا چاہیے، فاسفورس کا کتنا ہونا چاہیے، پوٹاش کا، اس طرح مائکرو نیوٹرنٹس کا ہے. ٹھیک ہے. یہ جدید ٹیکنالوجی جب تک ہم اڈاپٹ نہیں کرتے اس وقت تک ہم فارمنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب جو ہماری جو گورنمنٹ نے اور ہماری فوج نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، تو یہ سب سے پہلے سائل کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. سائل کا ڈیٹا جو جتنا ہمارا، سائل مین کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین ہے جس سے ہم اپنی فصلیں اگاتے ہیں. یہ بیسک میڈیا ہے. جب تک یہ درست نہیں ہوگا، جب تک یہ طاقتور نہیں ہوگی، جب تک اس کے اندر نیوٹرینٹس موجود نہیں ہوں گے، آپ کوئی بھی فصل جو ہے وہ نہیں لے سکتے. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں بیڑا تو ضرور اٹھایا پاک فوج نے، اس میں روزگار بھی ملے گا، لیکن یہ چولستان میں جہاں پہ وہ انہوں نے قدم رکھ دی ہے، جو لاکھوں ایکڑ بنجر زمین ہے، تو وہاں پہ بھی اس چیز کی ضرورت تو پڑے گی نا کہ پانی کیسے یہاں سے لینا ہے، کیونکہ بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ نہری نظام بھی نہیں ہے. تو وہاں پہ وہ پھر کوئی سیمپل وغیرہ لیں گے، کیا کریں گے آپ؟ یہ بڑا اچھا جو انتظام ہے چولستان کا، اس کے اوپر کسی نے آج تک توجہ ہی نہیں دی. ٹھیک ہے. ہماری یہ سورس بیکار پڑا ہوا تھا، اسٹیٹ لینڈ ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب اس کو آباد کرنا ہے تو سب سے پہلے زمین کی ٹیسٹنگ ہوگی، پانی کی ٹیسٹنگ ہوگی. پانی آیا کہ لگانا وہاں پہ فٹ ہے کہ نہیں، یا کتنی ڈیپتھ کے اوپر پانی وہاں پہ ٹھیک ہے. ہاں جی. یا اس کو ہم نے کسی امینڈمنٹ کے ساتھ ڈالنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں لیبارٹری جو ہے وہ بتائے گی. اور اس کے بیس کے اوپر ہم پہلے زمینوں کو درست کریں گے، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا باقی جو ہے. کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس پہ؟
اس میں تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے, ہم 15 دنوں کے اندر اندر جو ہے ہم اس کی سیل کی ٹیسٹنگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جنرل ٹیسٹنگ کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. اچھا وہ موجود ہے, وہ موجود ہے, مگر اب سائٹ اسپیسیفک جس کے اوپر آپ نے فی ایکڑ جو ہر ایریا کا موجود ہے, ہر ایریا کا آلموسٹ تقریباً جنرل ہمارے پکچر ہمارے پاس ہے, مگر جہاں پہ ہم نے اب فارمنگ کرنی ہے جس ایکڑ کے اوپر کرنی ہے وہ پھر ہر ایکڑ کے الگ الگ ہر ایکڑ کے علیحدہ ہم سائٹ اسپیسیفک فرٹیلائزر بتائیں گے. اگر وہ طریقہ اڈاپٹ اب جو ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ ہوگا انشاءاللہ, اس سے ہماری جو ہے پیداوار میں بہت 30-40 گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سعید مغل صاحب, کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی تیسری رائے نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے کہ پاکستان زرعی ایک ملک ہے, اس میں کوئی مطلب دوسری رائے نہیں ہے. پنجاب جو ہے یہ 60% جو ہے اس کا آپ کی معیشت میں مطلب لے کے سارا سسٹم کرتا ہے. پھر مجھے خوشی اس چیز کی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جغرافیائی اعتبار سے ایک ایسے خطے میں ہیں کہ جہاں پہ 4 موسم, جہاں پہ نہریں, دریا, سمندر, آب و ہوا, کس طرح کے پہاڑ, ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. جب تو پھر ہم ایک تو فی ایکڑ کاشت بڑھا کیوں نہیں سکتے. پھر دیکھیں پوری دنیا میں اگر میں بات کروں تو باسمتی چاول جو ہے, دیکھیں پنجاب انڈیا میں بھی ہے, لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ یہ گجرانوالا, شیخوپورہ, ننکانہ, ناروول ایک ایسی بیلٹ ہے کہ یہاں پہ دنیا کا بہترین باسمتی چاول ہے. یہ ایک بیلٹ ایسی ہے. تو پھر ہم کیوں پیچھے ہیں, کیا وجہ ہے کہ کیسی سونا اگلنے والی زمین ہے. تو زراعت اصل میں نا آج ہم نے اپنے ناظرین کو یہ چیز سمجھانی ہے کہ زراعت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے جناب وہ ہل اس میں چلائی, اس کے بعد بیج اور کھاد بھی اور وہ بابا اپنے گزارے کے لیے کر لی. اس سے ہم نے فی ایکڑ پیداوار کیسے بڑھانی اور زراعت کا مقصد کیا ہے بیسیکلی. سب سے پہلے اجاز ڈوگر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے جو آپ پروگرام کر رہے ہیں یہ بڑی اہم نوعیت کا پروگرام ہے. دوسری بات, میں کوہ نور ٹیلی ویژن کو بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو ریئل ایسٹ ہے, جو ریئل پوٹینشل ہے وہ زراعت ہے, اور آپ زراعت کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک پروگرام بھی کر رہے ہیں اور بذات خود آج جو اتنے اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں. اور تیسری چیز مجھے بالکل یاد ہے, پیروال میں اور اسلام آباد میں بھی گرین انیشیٹو کے نام سے جب یہ سیمینار اور کانفرنس ہوئی تھی تو وزیر اعظم پاکستان اور زراعت سے متعلقہ تمام لوگ موجود تھے. مجھے آج خوشی اس بات کی ہے کہ 2008 سے لے کے آج 2023 آ گیا, 15 سال ہو گئے ہیں. میں جب آیا تھا تو زراعت کے اوپر بات کرنا ایسے ہی تھا جیسے وہ یار یہ کوئی بکری کہانی سنا رہا ہے, وہ یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے. حالانکہ پاکستان ہم کہتے ہیں یہ زراعت کا ملک ہے, زرعی ملک ہے, 45% آپ کی ٹوٹل لیبر جو ہے وہ زراعت سے متعلقہ ہے. 80% سے, جیسے آپ نے فرمایا کہ ہماری انڈسٹریز کا 80% سے زیادہ را مٹیریل وہ ایگریکلچر پروڈیوس سے ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, زراعت کی سب سے بڑی ذمہ داری شولڈرز پہ ہے, وہ فوڈ سیکورٹی ہے, یقینی غذا کا تحفظ. یہ دیکھیں آپ کے کرونا آیا, پوری دنیا ہل کے رہ گئی تھی, پوری دنیا ہل کے رہ گئی تھی کہ جناب یہ کیا ہوگا, اکانومیز تباہ ہو گئی. لیکن آپ کے گھر چونکہ دانے پورے تھے آپ کو فرق نہیں پڑا. آپ نے جب ایٹامک بامبس کی ایکسپلوژن, جب آپ نے ایٹامک انرجی کا وہ جو کیا تھا, دھماکے کیے تھے 28 مئی 27 مئی کو, تو تب بھی جتنی سینکشنز لگی تھی, پابندیاں لگی تھیں, تو ہمیں پرواہ کسی کی نہیں تھی, ہمارے گھر دانے پورے تھے. جب پاکستان بنا آبادی بھی کم تھی, اور جب پرانے زمانہ میں ٹگوں کی واہیاں تھیں تو زمینیں پڑی رہتی تھیں باقاعدہ طور پہ, اتنا پاپولیشن پریشر بھی نہیں تھا. تب بھی آج اگر دیکھیں نا, یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, آپ ماشاءاللہ بذات خود چونکہ زمیندار گھرانے سے ہیں, اور میں آپ کے گھر بھی گیا ہوں, اور آپ کی ماشاءاللہ زمین بھی, اور آپ کی پہچان ڈوگر فیملی جو ہے ضلع قصور میں کچھ چھوٹے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سعید مغل صاحب جو فرما رہے ہیں, اچھا یہاں پہ ایک اور المیہ ہے ہمارے لیے. دیکھیں ایک زمیندار اتنا خرچ کرتا ہے, اتنی محنت کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, تو جو کھاد ہے, سیڈ بیج جو باہر سے لیتے ہیں, ناقص, اور پھر سپرے جو ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں. سعید مغل صاحب, میں بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے, لیکن جو اندر ان کے اندر بھی مافیا گھسا ہوا ہے, اس کے لیے کوئی آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے؟ جی, ہمارا ڈپارٹمنٹ باقاعدہ اینٹی اڈلٹریشن کمپین شروع کی ہوئی ہے, کھادوں, جیلی کھادوں کے متعلق, جیلی پیسٹیسائڈ کے متعلق, اور بڑا ہم جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں جہاں پہ
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جعلی کھادیں بن رہی ہیں, بک رہی ہیں, باقاعدہ قانون موجود ہے پنجاب میں, بلکہ پاکستان میں جتنی بھی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کھادوں کے اوپر قانون کی, وہ پنجاب میں زیادہ ہو رہی ہے. اب جو اینٹی اڈلٹریشن کمپین جو چلتی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے پرسنٹ جو ہے مارکیٹ میں جو ہے وہ جعلی کھادیں بک رہی ہیں. تو ہمارے پاس اس کی ریشو 3 سے 4% ہے ٹوٹل, ٹھیک ہے نا. کبھی یہ 20 سے 25% ہوتی تھی. اب جو گورنمنٹ کی جو انہوں نے جو سخت ایکشن لیتے ہیں تو اس سے جو ہے نا کافی یہ ریڈیوس ہوا ہے. اور یہ مافیا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ موجود ہے, مگر ان کو ٹریس کرنا, ان کے خلاف ایکشن لینا, اور اس طرح پولیس ہماری بڑی مدد کرتی ہے, انٹیلیجنس رپورٹیں دیتی ہے. تو ہم جو ہے اس کے متعلق ہمارے جو فرٹیلائزر کنٹرولر ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر تحصیل میں موجود ہیں, تو اسی وقت ایکشن لیتے ہیں. وہاں سے وہ مال جو ہے وہ برآمد کیا جاتا ہے, لیبارٹریوں میں ٹیسٹ ہوتا ہے. بعض جگہ پہ وہ مال لے کے چپ بھی ہو جاتے ہیں. نہیں وہ آپ جو ہے یہ ویسے ڈاکٹر صاحب ایک بات دیکھیں ہم بس یہ تو انسان دیکھیں آپ نے بات کی ہے نا, ایک بات تو یہ کہ ہمارے ایگریکلچر گریجویٹ جو ہے نا یہ بیچارے معصوم لوگ ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, اگر پاکستان میں آپ نے جو کہتے ہیں نا جو میڈیسن نہیں سننے میں سچی ڈاکٹر صاحب میں بالکل آپ کی بات بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے بیچارے اتنے میں خوش ہے کھانا کھائے جا کے, بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب, بڑی مل جل کے. ریزن بینگ کہ ہم سارے ایگری گریجویٹ چاہے گورنمنٹ میں ہیں چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, ہم ایک دوسرے کا احساس اتنا ہی کریں گے بس. نمبر جو جعلی لوگ ہیں نا, میں بتاتا ہوں سوری, پی سی پی اے پاکستان کراپ پروڈکشن ایسوسیشن جن کا اربوں روپے کا کاروبار ہے وہ کبھی بھی 2 نمبر کام نہیں کر سکتے. وجہ انہیں پتا ہے ہمارا ادھار گیا ہوا ہے. اچھا ادھر بھی بلیک شیپس ہیں, وہ تو کمپنیاں سب کو پتا ہے, چھوٹے اندر چھوٹے آئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ کاموں کی میں اب یہ جو کارٹیں بننی ہیں, مانومی ابھی بننی ہیں, یہ کارٹیں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک دفعہ وہ ریڈ کروایا تھا, وہاں پہ کتنے بڑے بڑے گودام جو ہیں وہ پکڑے گئے تھے, وہ پیسے کٹے گئے تھے نا, ہم نے چھاپا مارا تھا. اور وہاں پہ ڈاکٹر صاحب پیسٹی سائڈ انڈسٹری کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے وہ ٹیگ لگا کے, یقین کیجئے وہ خود وہاں پہ فلنگ کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کوئی چیز نہیں. اور وہ ہوا کیا تھا 3 گھنٹے بعد وہاں پہ موقع سے ارشا غائب ہو گئی. اتنا اسٹرانگ مافیا تھا. پھر ہمیں دھمکیاں آنا شروع ہو گئی, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ کام تو چلتا رہتا ہے, مگر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے, جہاں پہ بھی کسی کی شکایت آ جاتی ہے وہ معاف نہیں کرتے. جیسا آپ نے کہا نا کہ کوئی بندہ, اچھا اس میں آپ کے پرائم منسٹر صاحب بھی جنونی ہے, مافیاز اور ان کے خلاف وہ کام, لیکن اصل میں پرابلم کیا ہے, ہر جگہ کوئی نہ کوئی وہ بندہ, اس کو توڑنا ہے. ہم نے ہیلپ کرنی ہے گورنمنٹ کی, کہ جیسے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے محکمے کے اندر کون کون بندہ ہے, آپ رپورٹ بنا کے بھیج سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس طرح سے ہے. تو دیکھیں زراعت میں کیوں فوکس کر رہا ہوں, زراعت میں اتنی کرپشن نہیں ہے, لیکن چونکہ ریڑھ کی ہڈی اور زراعت. مغل صاحب مجھے ایک شکایت, مجھے ایک شکایت یہ کرنی ہے, پیسٹیسائڈ کمپنیوں اور فرٹیلائزر جتنی یہ آپ کی کھاد بنانے والی کمپنی ہیں, ان سے مجھے شکایت ہے. جی فرمائیے. شکایت یہ ہے, دیکھیں میں چیلنج کرتا ہوں, ہاں فرمائیے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ میرا یہ پروگرام جو ہے, کوئی بھی پروگرام ایگریکلچر کے اوپر دیہاتی ایریاز میں دیکھ لیں, مجھ سے زیادہ اگر یہ پروگرام کو دیکھ لیں تو میں جناب پروگرام چھوڑ دوں گا. میں چیلنج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کی یہ جو فرٹیلائزر کمپنیاں ہیں, جتنی پیسٹیسائڈ کمپنیاں ہیں, دیکھیں ادارے چلتے ہیں کسی نہ کسی سورس سے, انکم سے. کہیں انکم آف سورس ہوگا تو آگے بہتر چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹے سے بڑے کو بنایا جا سکتا ہے, لیکن وہ کیسے بناتا ہے جب آپ کو سورس آتا ہے. انہوں نے وہ چینلز گنے ہوتے ہیں, اخبارات یہ 3-4 گنے ہیں جن کو دینا ہے, باقیوں کو کچھ نہیں. بھائی چلائیں گے تو آگے چلے گا نا, جب چلائیں گے نہیں تو کیسے چلے گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کی 100% تائید کرتا ہوں کہ ہم جب دیکھیں بڑے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ سارے کے سارے زراعت کو اگنور کرتے ہیں. دیکھیں آپ ان کو چاہیے جو ان کو اگنور کرتے ہیں نام لیتا ہوں. دیکھیں جی میں نام اس لیے نہیں لے رہا, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسپانسرشپ کی باری آتی ہے تو بڑے ٹی وی چینلز, آئی ایم سوری, ٹھیک ہے جی. اچھا جب اخبار کی باری آتی ہے تب بھی جناب انہی کو سب سے زیادہ ایڈورٹیزمنٹ. گورنمنٹ سائٹ پہ 5-6 کروڑ روپے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہر سال ایڈورٹیزمنٹ پہ خرچ کرتا ہے. کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے
ہماری گورنمنٹ کی جو زراعت کو فوکس کیے کر کے بیٹھے ہیں کہ خدا کا واسطہ یار چاہے 15 منٹ کا آپ پروگرام کریں یا آدھے گھنٹے کا ویکلی پروگرام کریں، سب سے زیادہ کرنٹ افیئر ایگریکلچر ہے۔ سر جی بالکل کرنٹ افیئر یہ کیونکہ معیشت آپ کی جو ہے یہاں پہ ہے، سارا چیزیں آپ کا آبادی جو ہے ہمیں یہ زراعت کو انہوں نے، میری زندگی گزر گئی 15 سال ٹکرے مارتے ہوئے۔ اس میں اگر اور بھی انقلاب زراعت آ سکتا ہے، وہ اس طرح آ سکتا ہے، وہ اس طرح آ سکتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی یہ پیسٹیسائڈ کمپنیاں ہیں، جتنی بھی یہ فرٹیلائزر کمپنیاں ہیں، اگر یہ اس پہ فوکس کر لیں کہ جو جتنی کوریج دے گا، جتنا لوگوں میں جا کے دیہاتوں میں جا کے دیکھیں، ہر بندہ کیمرہ مائک اٹھائے گا دیہاتوں میں جائے گا، وہاں بتائے گا، ڈاکٹر کو پکڑے گا کہ یہ کھاد صاحب والی تو بات میں نے کرنی نا آپ سے کہ کھاد اتنی ڈالے، یہ دیکھنا انقلاب کیسے آتا ہے۔ لیکن ہم نے وہ جب میں آپ کی بات سے متفق ہوں، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کو یہ چاہیے کہ جو لوگ زراعت سے متعلقہ پروگرامز کر رہے ہیں یا اس کے اوپر اپنا پورا پیج لکھ رہے ہیں یا اس کو اسپیشل فوکس کر رہے ہیں، خدا را ان کو ایڈورٹیزمنٹ میں اسپیشل ایڈجسٹ کیا۔ مغل صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے، لیکن یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہو گیا۔ بریک کے بعد ناظرین جانا نہیں، آج آپ کے متعلقہ چیزیں ہیں، ہماری 70% بلکہ اس سے بھی زیادہ آبادی جو ہے اس سے منسلک ہے، اس سے روزگار ان کا جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے جانا نہیں۔ ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ فی ایکڑ میں کھاد کتنی ڈالی جائے اور پیداوار جو ہے بڑھ سکتی ہے، پانی کیسے لگانا ہے، تو اس وجہ سے جائیے گا کہیں نہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، مجھے آج پروگرام کا سب سے زیادہ خوشی بھی ہو رہی ہے اور جو ہے دلی سکون اس وجہ سے مل رہا ہے کہ میرے ساتھ ایک، میں تو شاید اس میں اللہ پہ بھی نہیں جانتا، زراعت کی ایک گاؤں میں رہتے ہوئے ایک چھوٹے سے ذمہ دار گھرانے سے بھی تعلق ہے، لیکن میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے فی ایکڑ پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ لیکن میں نے یہاں پہ بات یہاں پہ آج ختم نہیں ہونی، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ علاقوں میں پانی کڑوا ہے، زمینی نہری پانی کم ہے، یہاں پہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ بھی پانی بھیج دیتا ہے، اب بیچارے وہاں پہ ذمہ دار جو ہیں وہ اے کیٹیگری بی کیٹیگری اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے، یہ چٹکی کا کام ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فی پیداوار کی تو ہم بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لینا چاہوں گا، تھینک یو۔ جی صحیح۔ نمبر ایک میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاکستان میں اگر کوئی چیز خالص ترین بک رہی ہے نا تو وہ زہر مل بک رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہاں پہ 10,000 کے قریب سیمپل لیے گئے، صرف 3% سیمپل سب اسٹینڈرڈ آئے، اس میں انفٹ ریشو 3% تھی۔ ڈاکٹر صاحب if I'm not wrong، اچھا 10,000 میں 3% ہے، ہاں فرٹیلائزر میں 4%۔ تو وہ تو نہ ہونے کے برابر۔ ہاں جی، اب یہاں پہ ہوتا پتہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ جس افسر کے منہ سے پوچھے نا، جہاں پہ کہیں چلے جائیں وہ جی جعلی دوائیاں لا گئے۔ آپ یقین کریں، میرے کلاس والوں ہیں، میرے دوست ہیں، وہ جو کاروبار کر کے الحمدللہ اچھا کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے اربوں روپیہ کروڑوں روپے لگایا وہ کبھی چاہے گا کہ ڈوب جائے؟ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، دکھ والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں۔ نہیں وہ کہتے ہیں پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ جب تک تو ہم تھے سعید، آپ بھی پیسٹیسائڈ انڈسٹری سے آپ نے آغاز کیا، آپ کو پتہ ہے کتنا محنت والا کام ہے، کیسے دن رات ایک کر کے کدھر سے پیسے مینج کیے، کہاں سے مانگے، کیسے کس بینک سے لون لیا۔ کہتا ہے بچے جوان ہیں ہمارے ساتھ آ کے لگ گئے ہیں، کہتا ہے بچے باہر جا کے کہیں کہتے ہیں نا جی میں پیسٹیسائڈ انڈسٹری ہے ہماری کمپنی ہے، چاہے اس میں 600 بندہ ملازم ہے، تو کہتا ہے وہ اچھا 2 نمبر دوائیاں لے، کہتا ہے یقین کریں دل کرتا ہے یار یہ بیچ کے کوئی ریڑھی لگا لیں۔ آپ کے پاس سمپل مجھے بتائیے کہ ہر آدمی تک آپ کوئی بھی چیز ہے، جیسے یہ کھاد، میں ایگزامپل یہ کھاد حساب والی موبائل ایپ ہے، آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ ہر گاؤں ہر بندہ موبائل تو نہیں چلا سکتا، ذمہ دار اتنے پڑے، آپ کے پاس ذریعہ کیا ہے؟ ہاں میری سن، میڈیا ہی ہے نا۔ دیکھیں نہیں ڈاکٹر صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو، نمبر 1 میڈیا، نمبر 2 اخبارات، نمبر 3 کنونشنل، اور اس کے علاوہ اب جو لوگ ترقی جو ہے 2 طریقوں سے کرتے ہیں زراعت میں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ تب تک فارمر چلتا ہی نہیں جب تک وہ دیکھ نہ لے کہ اب ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کوئی چیز ڈالی ہے، اس سے فصل بہتر ہوئی ہے، وہ اس سال نہیں کرے گا، وہ کرے گا اچھا اگلے سال بھائی میں ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کیا تھا، ایسے ہی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد اب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی
باقاعدہ طور پہ ڈیمو پلاٹس لگاتے ہیں وہ. اس طرح پرائیویٹ سیکٹر کے 5000 کے قریب پرائیویٹ سیکٹر میں 5000 زرعی گریجویٹ نوکری کر رہے ہیں جو ہر ذمہ دار کے پاس جاتے ہیں, جو ہر ذمہ دار کے پاس جا کے اس کو فصلات کے متعلق معلومات فراہم کر کے فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. اب پی سی بی ہے جس کا میں نام ہے پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن, یہ ان کا بڑا کام ہے, ان کی بڑی ذمہ داری ہے. اگر گورنمنٹ نے پچھلے سال, اب اس سال ہم کہہ رہے ہیں نا جی وہ جی گندم کی پیداوار بڑی اچھی ہوئی, وہ خدا کے بندو یہ صرف گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے لیے شاباش نہیں ہے, ان کے لیے بھی شاباش ہے, پرائیویٹ سیکٹر لوگوں کے لیے بھی شاباش اتنی ہے. اچھا گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ وہ محنت کرتے بے شک بے شک, بالکل قدم سے بالکل ہمارے قدم سے قدم کندھے سے کندھا ملا بے شک بے ہمارے شک. ایکسٹینشن ورکر جو ہیں وہ ہر جو ہے یونین کونسل لیول کے اوپر موجود ہیں, وہ ہر فارمرز کے ساتھ ہر گاؤں میں میٹنگ کرتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو جدید زراعت کے متعلق ہم باتیں کر رہے تھے یہ ساری فارمر تک پہنچاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس فون نمبرز ہیں فارمرز, یہ کوئی انسپیکٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں فیلڈ, ہمارے سر فیلڈ اسسٹنٹ, اچھا فیلڈ اسسٹنٹ ایگریکلچر آفیسرز ہیں ایکسٹینشن کے, تو وہ سارا ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جو بھی ریسرچ ہوتی ہے اس کو فارمر تک پہنچانے میں ہم کردار ادا کرتے ہیں. وہ اپنے جو ان کے ٹولز ہیں بڑے افیکٹو ٹولز ہیں, وہ جا کے مختلف ڈیروں کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر جا کے ذمہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں, پھر ان کو ان کی لینگویج میں سمجھاتے ہیں. پھر جو جیسے مغل صاحب نے بات کی ڈیمو پلاٹس کا, وہ ڈیمو پلاٹ ہر جو ہے گاؤں میں لگاتے ہیں, تو ذمہ دار اس کو دیکھتے ہیں, سیئنگ از بلیونگ. وہ جب دیکھتے ہیں میرے اس بھائی کی جو پیداوار اس ان پٹس کے اوپر اتنی آئی ہے, تو پھر اگلی دفعہ وہ بھی کوشش کرتے ہیں اور طریقہ اڈاپٹ کریں جس سے وہ ان کی پیداوار آئی وہ یہ انپٹس ڈالیں جو اسے ڈالی ہیں. بالکل صحیح. دوسری چیز نہیں بات تو کوئی مغل صاحب والی ٹھیک ہے نا کہ جب تک دیکھ نہیں لیتے تب تک جاتے نہیں. دوسری بات ہمارے پاس انسینٹیو اسکیمیں دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب آپ ابھی بتا رہے تھے اس کے اوپر کہ وہ جو ہے آپ کے جو فیلڈ میں جا کے وہ ہر گاؤں ہر یونین کونسل لیول پہ جاتے ہیں, ہر گاؤں میں آلموسٹ جو ہے نا ان کا پروگرام ہوتا ہے اور ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, باقاعدہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, ان کے متعلق معلومات دیتے ہیں, زمین ٹیسٹنگ کے متعلق بھی بتاتے ہیں, زمینداروں کو وہ کھادوں کے متعلق بھی بتاتے ہیں. اچھا یہ بڑی بات ہے, یہ جو ابھی ہمارے سامنے یہ پڑا ہوا ہے آپ کا کہ کھاد حساب موبائل ایپ. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں. جب ڈاکٹر صاحب سے میرا ڈسکس ہوا, میں نے پروگرام کیا ریکارڈ, بائی گاڈ میں نے اٹھ کے سلام کیا, ایسے سلوٹ مارا. میں کہ ڈاکٹر صاحب زندگیاں گزر گئیں 47 سے آن ورڈ, پھر اس کے بعد اب ہمیں 35-40 سال تو ڈاکٹر صاحب ہمیں ہو گئے ہیں گریجویشن کی. اچھا یہ ہے کیا, یہ ہے کیا, یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم نے شروع میں بات کی تھی بیلنس یوز فرٹیلائزر, متوازن کھادوں کا استعمال, وہ یہ جو ہے یہ موبائل ایپ جو ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے متوازن کھادا جو کھادوں ہیں ان کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے. ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے نا جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ڈی اے پی یوریا دو کتے پاؤ کے تھلے پاؤ بوری تھے کام کر دیں, تو بیلنس کس چیز کا اور کیا چیز کا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, ایک ذمہ دار جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جو ہم بتاتے ہیں کہ اتنے بیگز آپ نے ڈالنے ہیں, وہ کہتا ہے میرے پاس میں ایک ایکڑ کے اوپر جو ہے 20,000 کا خرچ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں بیلنس فرٹیلائزر کیسے ہوگی. تو اس 20,000 میں یہ ہم اس کی رقم ڈالتے ہیں, فصل ڈالتے ہیں, تو یہ ہمیں کمبینیشن بتا دیتا ہے کہ آپ اتنے کلو گرام جو ہے آپ اس میں یوریا استعمال کریں, اتنے کلو گرام جو ہے آپ ڈی اے پی استعمال کریں, اتنی جو ہے نا پوٹاش استعمال کریں. بیلنس جو ہے, بیلنس جو آپ کا جو بیسک سوال تھا اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نائٹروجن, فاسفورس اور پوٹاش جو ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں پودے کی خوراک میں جذب ہونے کے لیے نا, تو ان کا جو پراپر جو ہے مقدار جو ہے جو ڈالنی چاہیے اس کو ہم بیلنس کرتے ہیں. اب بات یہاں تک نہیں پہنچی, اب جو ہے بات مائکرو نیوٹرینٹس چلی گئی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ مائکرو نیوٹرینٹس کتنے ڈالے ہیں. صحیح بات, وہ ساری چیزیں زمین کے ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے, اور اس میں ٹیسٹ رپورٹ ڈال دیں. اس موبائل ایپ میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے, ایک خانہ بنا ہوا ہے, آپ نے جو رپورٹ جو لیبارٹری سے کروائی ہے آپ ویسے تو نہیں پڑھ سکتے, اس کو پتہ نہیں چلتا. جب آپ اس میں ڈال دیں گے تو آپ کو پوری کھادوں کا پیکج جو ہے یہ بتا دیں. یعنی ایریا بھی بنا ہوا اس میں,
اس میں پورا ایک ہم نے نہیں جیسے ایک سرگودا ہے, ایک جناب ملتان ہے, ایک قصور ہے, ایک شیخ پورہ ہے, اس کا یہ ایک علیحدہ کام, یہ بہت بڑا کام کیا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ نے, کیا ہوا ہے. جو ایپ کے متعلق ہے یہ بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جس کے پاس جتنے پیسے ہیں جیب میں اتنے کی. میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں. یہ میرے ذمہ دار بھائیوں کے لیے یہ بڑا اسپیشل آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے میں ہوں, میرے پاس ایک مغل صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں تو 50,000 میں خرچہ کر کے اس میں جو ہے گندم جو ہے میں 70 من لے لوں گا. میں کہتا ہوں یار کہ سعید مغل صاحب تو ان کے پاس 50,000 روپیہ ہی لگا لیں گے, میرے پاس 20,000 ہے, میں نے بھی 60 من تو لینی ہے, 70 من نہیں, تو اس کا میں تو اتنی کھاد نہیں لگا سکتا نہ میں کر سکتا ہوں. تو پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گیا, ڈاکٹر صاحب مینو دسو 20,000 روپیہ دیتے, میں 60 من لینی تھی, اس کا طریقہ. اب یہ آپ میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ بڑی آسان مطلب ایپ آپ کی چلے گئے نا, اس ایپ کے اوپر آپ نے ڈاؤن لوڈ کر دیا, آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس پہ رقم ڈالنی ہے, مطلب کھاد حساب موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جناب, آپ نے صرف پیسے ڈالنے ہیں, کھاد اس نے خود ہی بتا دینی ہے. یہ بڑی مطلب پاپولر ہوئی ہے اور ہمارے پاس اس کی ڈاؤن لوڈنگ بہت زیادہ. ذمہ داروں کے بڑے شکریہ, اور ہر بندے کے پاس, ہر ذمہ دار کے بچے کے پاس یہ موبائل موجود ہے, آج کل تو ہر جگہ نیٹ چل رہا ہے, اور اس کے اوپر یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا اس میں پھر جو ڈی اے پی اور یوریا ڈالتے ہیں آپ بیلنس کرنے کے لیے, وہ پھر بتائیں گے کہ نائٹروجن اتنی ڈالیں, فاسفورس ڈالیں, وہ آپ کی طاقت وہ بھیجے گی. ایسے ہی اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے کب ڈالنی ہے, ٹائم آف اپلیکیشن بھی بتاتے ہیں اور آپ کی کوانٹٹی بھی بتاتے ہیں. اور میں میرے ذمہ دار بھراؤ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو, کھاد حساب موبائل ایپ پنجاب گورنمنٹ دا جڑا ایگریکلچر دا اودے پیج تے جا کے اینو ڈاؤن لوڈ کرو تے موجا کرو, یہ تے بڑا چنگا کام دس رہا ہے. یہ سائنس میں سوشل سائنس میں بدل دیتا ہے. بے شک مطلب یہ بڑا آسان ہو چکے ہیں. پہلے ایسے کہتے تھا کہ جناب متوازن کھانا استعمال کریں, متوازن کھانا استعمال کریں. زمین دار کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں جتنی آپ کھاتے بتا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ نے جتنے پیسے بیلیوں میں تو صحیح کہا نا, اٹھ کے نہیں جانا دے گل کچھ چنگی سنا دے تو ڈاکٹر صاحب سنا رہے ہیں. یہ آپ گھر بیٹھے آپ کو جناب اس میں جو ہے نا یہ بتا دیتی ہے کہ آپ نے اتنے پیسوں کی یہ کھاد آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس کے اندر ہماری جو 36 لیبارٹریز موجود ہیں, اس کے ایڈریس بھی ہیں, لوکیشن بھی ہیں, فون نمبر بھی ہیں. ضلع ود گئے ہو نہیں, ہمارے پاس 36 لیبارٹریاں, وہ میں کہہ رہا ہوں اور بڑھانی پڑے گی آپ کو. وہ انشاءاللہ اب جو سینیریو بن رہا ہے اب تو ہمیں تحصیل لیول میں بھی جانے کی ضرورت ہے, جانا پڑے گا. اب اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ جدید سائنس ہے اور اس کو آپ جو بندہ کنونشنل طریقے سے کرے گا وہ منافع نہیں کما سکتا. انپٹس بہت مہنگی ہیں. اصل میں نا بڑا ذمہ دار تو کما رہا ہے ڈاکٹر صاحب, ایشو ہے چھوٹے ذمہ دار کے لیے. 5 ایکڑ 6 ایکڑ 10 ایکڑ والے کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ اپنا کچن کیسے چلائے, اپنے گھر کا سسٹم کیسے چلائے, اپنے معاملات کیسے دیکھے. مسئلہ ان کے لیے سب سے زیادہ, بڑے 100-200 ایکڑ والے کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے اتنا. مغل صاحب اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں, پاکستان میں الحمدللہ جس کی زمین چھوٹی ہے وہ پیداوار زیادہ لے رہا ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ اس کو پتہ ہے میرا اوڑھنا بچھونا سارا کچھ کرنا ہی یہ ہے, تو وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتا. جو پاکستان کی نیشنل ایوریج ییلڈ کی ہم بات کرتے ہیں نا, قومی سطح پیداوار, اس میں جو پیداوار کم کرنے والے بہت بڑے ذمہ دار ہیں. یہ ایکچولی دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جب تک کوئی بھی کام پیشن کے ساتھ نہ کیا جائے تب تک وہ رزلٹ نہیں دیتا. اور دوسرا, میں یہ جو آپ نے جن صاحب والی بات کی, میں اس کے اوپر تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں کوآپریٹو فارمنگ پاپولر ہو رہی ہے اور ماڈرن میکنائزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں ماڈرن مشینری لا کے تو آپ نے جو اویلیبل آپ کی لائٹ ہے, آپ کی سوائل ہے, آپ کا واٹر ہے, اس کا آپٹیمم استعمال کر کے, ایفیشینٹ یوز کر کے فی ایکڑ فی کراپ آپ نے زیادہ ییلڈ لینی ہے. ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ جناب میرے بے شمار آپ کو پتا ہے ایگریکلچر گریجویٹس مجھ سے رابطے میں ہوتے ہیں, اور جی مغل صاحب فوج والے دیکھو جی نہ کی بھائی کرنی ہے, یہ تے اللہ کی 10 اسی جو ہیں سانو دیو 10 کلے, اور جناب اگر یہ 15-20 سال یہ تو زمین دی آباد کاری کر کے تو پھر بھی تو اسی کہہ سکتے ہیں کہ جناب سانو دے دو. نمبر 1 مغل صاحب یہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں, 75 سال جو ہے, 75 سال یہ لوگ ان کو موقع ملا, کس نے کیا کیا؟ نمبر 1. نمبر 2 موقع تو 5 سال دینا, وہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, آج بھی جو آرمی کے انڈر فارمز ہیں وہاں پہ ایگریکلچر گریجویٹس کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ ایسے کیوں نہیں سوچتے کہ خدا کے بندو اگر یہ آباد کاری کرنی ہے,
YBG کرنی ہے, جدید مشینری چلانی ہے, اچھے سیڈ لینے ہیں, اچھی ییلڈز لینی ہے, تو ایگری گریجویٹس کی ضرورت ہمیشہ موجود رہتی ہے. تو آپ اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے لیے جو نوکریوں کے مواقع زیادہ بڑھ جائیں گے؟ آپ اس کو ایسے لے کے چلیں نا ڈاکٹر صاحب, چیزوں کو دیکھنے کے سوچنے کی. یہ دیکھیں نا, یہ جو بیڑا اٹھایا انہوں نے, جی کتنے بے روزگار جو ہے روزگار ہو جائیں گے, ہاں جن جی, کے پاس ایجوکیشن ہے وہ بھی یہاں پہ فٹ ہو سکتا ہاں جی ایسے ہی ہے. کتنے لوگ جو ہے ان کو روزگار سر آپ دیکھیں سیکورٹی جی شورٹی جو ہے نا یہ ایٹ رسک پہ تھی. ہاں جی, اب ہمیں امید لگ گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دانے ہوں گے پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے, کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ فوڈ سیکورٹی یہ زراعت کو ہی ترقی دینے میں ایسے ہی یہی ہے نا, کھانا پینا جب آپ کے پاس ہوگا تو دیکھیں جی, میں لین گیا ڈاکٹر صاحب, میں لین گیا, وہاں پہ ٹنل فارمز لگے ہوئے تھے, ریت ہے وہاں پہ, کوئی پانی نہیں ہے. اچھا ڈرپ اریگیشن سسٹم کے تحت آپ یقین مانیں گے آپ کہ وہاں پہ ٹماٹر, مرچیں, کریلے, کھیرے, کدو ہیں ڈاکٹر صاحب 5 ایکڑ والے جو ہے. جی جی دیکھے ہوئے آپ نے. اچھا اب یہ بھی وہی کر یہ بھی وہی آج صبح میں خبر پڑھ رہا تھا کہ چائنا نے ہری مرچیں منگوا لی ہیں پاکستان سے, پتہ نہیں کتنے ہار ٹن کے ہمیں دے دیں. گورنمنٹ نے سب تو زیادہ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے سبسڈی جس میں دی جاتی ہے وہاں پہ سفارش چلتی ہے. نہیں سر بالکل نہیں. یہ جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہے تو پھر سلام کے مستقل دیکھیں جی, کھادوں کے اوپر باقاعدہ کوپن سسٹم کے تحت لوگوں کو آپ پوچھیں, آپ دیکھیں جی, کھادوں کے اوپر کوپن سسٹم کے تحت باقاعدہ طور پہ لوگوں کو, فارمرز کو سبسڈی. اچھا یہ سبسڈی دے رہے ہیں چھوٹا زمیندار, میں دیکھیں میرا مسئلہ چھوٹا زمیندار ہے, میرے 500,000 ایکڑ والا زمیندار ہے, چھوٹے مجھے 10 ایکڑ 15 ایکڑ والے کی بات کریں, اس کی بتایا کہ وہ جو ڈرپنگ سسٹم ہے کیا اس کو سبسڈی وہ دے رہے ہیں, کتنا کاسٹلی کاسٹ کیا آتی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, جو کاسٹ وہ واٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ والوں کا ہے, وہ بھی ایگریکلچر کی, ہمارے اسی کی محکمہ نہیں دو ہے نا یہاں پہ, اریگیشن والے کرتے ہیں یا نہیں واٹر مینجمنٹ, یہ اریگیشن علیحدہ ہے, وہ ان کا کھالوں کے ساتھ یا ان کا نہروں کے ساتھ تعلق ہے. جب نہر سے کھاڑا آ جاتا ہے, کھالے سے آگے پانی پودے تک پہنچانا, یہ واٹر مینجمنٹ کا کام ہے. موٹر لگاتے ہیں جب ایک کھالا ہے جی جی, اس کا فی ایکڑ پانی ہے 20 منٹ, ٹھیک ہے. اب وہ جو ڈرپنگ سسٹم ہے اس سے وہ زیادہ نہیں ڈاکٹر صاحب میں بتاتا ہوں, ڈرپ اریگیشن جو ہے نا بیسیکلی ان علاقوں کے لیے ریکمینڈیڈ ہے جہاں پہ پانی ہے ہی نہیں, پانی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں لائک ہم آپ کسی نے ٹائم نکالے میرے ساتھ چلیں پوٹھوار میں, وہاں پہ واٹر ہارویسٹنگ ہوتی ہے, یعنی جب بارشیں ہوتی ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے ہوئے ہیں, وہ ڈیموں سے پل اپ کر کے پائپوں کے ذریعے ہر پودے کے پاس. نہیں تو یہ تو گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہے صاحب. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں جی جی, یہ جن ایریاز میں پانی بھی ہے وہ بھی چھوٹی چھوٹی جگہ وہ پانی اکٹھا کر کے یہ کام تو کر نہیں سکتے. یہ تو بڑا بہتر جدید سسٹم ہو سکتا ہے. دیکھیں بڑا جدید طریقہ اور بڑی کام کی باتیں جو ہیں دونوں میرے مہمان بتا رہے ہیں, لیکن پھر وہ وقت ہو گیا بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بڑا اہم ٹاپک ہے, بڑا اہم موضوع ہے, اور اسپیشلی یہ کوئی کم از کم اس وقت میں اگر زیادہ بہتر سمجھتے کوئی 73 یا 70% لوگوں سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں, بلکہ ویسے تو 22 کروڑ اور 23 کروڑ عوام کے ساتھ ہی ہے, کیونکہ وہ بھی یہاں پہ فوڈ سیکورٹی کی جو بات کر رہے ہیں ان کے اوپر ہی ہے, لیکن 70 سے 75% لوگ تو ہیں ہی بالکل ان کے ساتھ ریلیٹڈ زراعت کے ساتھ. تو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو بڑا جدید طریقہ آ گیا ہے, بڑا جدید پیداوار کرنے کا, لیکن ہم بدقسمتی سے کچھ ایریاز میں آج بھی وہی بیکورڈ, وہی طریقہ کار, وہی ایک سسٹم. ہم کبھی وہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے ایجوکیشن کا فقدان. نہیں تو ایسی ایپس پڑی ہوئی ہیں, کھاد حساب موبائل ایپ, اس طرح اور بھی ان کی ایپس بنی ہوں گی, وہ جا کے وہاں پہ چیک کریں, ایک ایک چیز مل جاتی ہے. موسم کا اب تو آن لائن پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ پہ موسم ہے, کھاد لگانی چاہیے, اسپرے کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ابھی جو سلسلہ شروع ہوا ہے
है कि ये जितने भी पाक फौज ने बेड़ा उठाया मईशत को बेहतर करने के लिए ज़राअत में, तो ज़ाहिर है उनमें तो इतने एक्सपर्ट्स नहीं होंगे। तो क्या आपके पास इतनी एक्सपर्टीज़, इतने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं कि आप उनकी शाना बिशाना उनको सपोर्ट कर सकें, या फिर कोई नई जनरेशन पैदा करनी पड़ेगी, नए लोग इसमें बनाने पड़ेंगे? क्या है इसके थोड़ा सा ज़रा वजाहत कर दें। जी डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इस महकमे में हर किस्म के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, बड़ी आला क्वालिटी के उनके पास इल्म और जो है टेक्नोलॉजी मौजूद है। हम बिल्कुल कोप कर सकते हैं इनकी ज़रूरत के मुताबिक, ज़मीन की तैयारी से लेकर, ज़मीन में खादें डालने से लेकर, ज़मीन को दुरुस्त करने से लेकर आखिरी हार्वेस्टिंग तक हमारे हर फील्ड में साइंसदान मौजूद हैं। उनकी मुकम्मल रहनुमाई जो है हम कर सकते हैं, ज़िम्मेदारों की भी कर सकते हैं, या जहाँ भी कॉर्पोरेट फार्मिंग या जो जिस तरह का ये सिस्टम चलेगा उसमें हर तरह की एक्सपर्टी हमारे पास मौजूद है। हमें बाहर से किसी एक्सपर्ट को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोकल हमारे पास इतनी एबिलिटी है, हमारे पास इतनी जो है फोर्स मौजूद है कि हम इसको इंशाल्लाह ताला इसका बेड़ा उठाएंगे। हम इनके साथ हर किस्म का जो है, इस किस्म का जो तावन है, डिपार्टमेंटल जो जितना भी हमारी टेस्टिंग है या जो भी है, हम इंशाल्लाह इसको कोप कर सकते हैं और पूरा तावन हमारा इनके साथ होगा। हमें तो बड़ी खुशी है कि हमारे इस ज़राअत को ओनरशिप मिली है, और आज हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ज़राअत जो है, हर बंदा जो है हमसे ये ज़राअत के मुताबिक पूछने लगा है, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी फ्यूचर में हम इसका जो देख रहे हैं वो बहुत ताबिंदा जो है, इसका जो है ना वो पूरा होने जा रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहूँगा। देखें जी, आज तक हम समझते हैं कि हमारे जो लोग बाहर के ममालिक से इन्वेस्टमेंट आ रही थी ना, वो हमारे जो भाई जो बाहर गए हुए हैं वो क्या करते थे, सऊदीया में हैं, गल्फ कंट्रीज़ में, वो यही कहते थे अच्छा यार मैं आया हूँ, पीछे पैसे भेजूँ, और फिर कोई पैसे इकट्ठे हो जाएं तो क्या होता था कि प्लॉट ले लेते थे। हमारे पाकिस्तान में आज तक जो है पैसा बाहर से मंगवाया जाता था हाउसिंग सोसाइटियों में प्लॉट लेने के लिए। ये पहली दफ़ा है कि आप बंजर ज़मीनों को आबाद करने के लिए पूरी दुनिया से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये इसकी जरा दूर जाके सोचे ना आप। डॉक्टर साहब, अभी हम टोटल 25% या 20% पाकिस्तान का टोटल 7 करोड़ 96 लाख तारीख में पहली दफा या देखें 7 करोड़ कभी सोचा ही नहीं था किसी ने। अब बात वही है कि 7 करोड़ 95-96 लाख स्क्वायर किलोमीटर जगह है जी हमारे पास पूरे पाकिस्तान का ज्योग्राफी के हिसाब से। अब इसमें 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो 247 एकड़ आते हैं। तो अब हमने जमीनें वर्टिकल बढ़ानी है, फिर हॉरिजॉन्टल तो है ही कोई नहीं हमारे पास जमीनें, हॉरिजॉन्टल को आबादकारी करनी है। नंबर 1 तो ये है कि हम जो शहरों में बैठे हुए हैं काश्तकार जिमीदार, डॉक्टर साहब बुजुर्गों को पूछेंगे ना आप, तो वो कहते थे कि यार जी पहली सड़क दे नाल है ना वो कैंसर नहीं आ रहे उन्होंने पा दो नकम्मा जे है क्यों वो यार मैं तो बसां लंघ दियां ने धूड़ पैंदी कोई लेंदा कोई नहीं सी। हुण की है जिहदी पहली इंटीरियर च ओदा मुल घट है। डॉक्टर साहब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है जी। अच्छा, वो खुदा जो बंदे हो किसी भी तरह तुहाडी जमीन तुहाडा पानी असी जिहड़ा जाया कर रहे हैं, देखो 30 लाख 30 मिलियन स्क्वायर फुट सर 30 मिलियन एकड़ फुट पानी हर साल असी मिट्टा समुंदर छोड़ने ये जुर्म है डॉक्टर साहब। इनू किसी इस्तेमाल करके देखो जी 1 किलो चावल असी जाया करने हैं ना खुराक, मीनिंग बाय 4500 लीटर पानी है। मुगल साहब फिर ये फिक्र की बात है, सोचने की बात है कि हम एक तनकीद तो कर देते हैं कि ये डिक्टेटर का दौर है। नहीं मेरी भी गुजारिश सुन लेना, सही बात, ये जनाब डिक्टेटर है, ये बनता नहीं है। आप जरा गौर करें कि डैम जनरल अयूब खान के बाद किसने बनाया? कोई भी नहीं, किसी हुक्मरान ने बनाया नहीं। अगर ये डैम इंडिया देख लें, आपके हमसाये मुल्क इंडिया ने कहाँ तक डैम से बना सर दुनिया में जिंदा रहने के लिए जाना पड़ेगा। ये सैलाब जो आ रहे हैं छोटे छोटे डैम बनाए थे, यही पानी स्टोर करके जिन एरियाज में पानी नहीं है वहाँ पे नहरी पानी आम होता, बिजली सस्ती आपकी बन रही होती। लेकिन अफसोस है कि हम इस तरफ गए ही नहीं, इस तरफ हमने, लेकिन अब ध्यान देना शुरू कर दिया, डैम से बनना शुरू हो गए, डैम भी छोटे छोटे बनना शुरू हो गए। देखिए जी डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। रीजन बीइंग कि सूरज की रोशनी कितने फोटॉन्स हम जाया कर रहे हैं
نہیں تو دنیا پوری الیکٹریسٹی جو ہے سولر پہ جا رہی ہے، نمبر 1۔ اسی سے ہی فوٹو سینسز ہو گئے تو ہمیں خوراک مل جائے، اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ ہر 1 انچ اسکوائر انچ جگہ ضائع ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک پودا ہمیں ایک پھل بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل نئی جگہ کو آباد کاری والی جو اسکیم ہے نا سر، یہ اس پہ میں اچھا کیا ہے پاکستان کے، کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ سمجھتے ہیں، بہت سارے ایکسپرٹ ڈسہارٹ ہو کے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، ان کو بھی واپس آنا چاہیے اگر ایسے حالات ہیں تو آپ دونوں مجھے یہ اور میرے ناظرین کو یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر زراعت کا تو طریقہ کار جدید آ گیا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا اب واقعی پاکستان کے اندر حالات جو ہے زرعی جس طرح سے جا رہے ہیں بہتر ہونے جا رہے ہیں یا بس باتیں ہی ہیں؟ نہیں سر، میں بالکل بہتر ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ریزن بینگ کہ آپ کے پاس جب ابھی سے آپ کو چائنا والوں نے کہا جی کہ ہمیں جتنے آپ ہری مرچ پیدا کر سکتے ہیں کر کے ہمیں بھجوا دیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تک سندھ کنری سے مرچ آ رہی ہے نا۔ اچھا جی سر، وہ زیادہ پسند کرتے ہیں سر جی دیکھیں چاول، موٹا چاول جو ہے، پھر آج ہم کپاس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی بیس کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کاٹن کے اوپر ہے۔ یار ہم اپنی جو ہے شیڈز ہمارے بنیں گے ڈاکٹر صاحب، جو اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس میں کاٹن ہم اس پہ نہیں لے جائیں گے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی تو ممکن ہے وہاں پہ پیسٹ انفیسٹیشن 0 ہوگی۔ ریزن بینگ ہم آرگینک کے اوپر چلے جائیں گے، آرگینک کاٹن کے اوپر۔ مصر میں آپ دیکھیں نا یہی کاٹن جو مطلب میں نے یہ شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اچھا چلو جی ٹھیک ہے 3 سے 4 ہزار کی ہوگی، اگر میں نے یہی شلوار قمیض آرگینک کاٹن کی پہنی ہو نا تو 1.5 لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں میں جناب۔ وہ کیا ہے سارا آرگینک کاٹن کیا ہے جی؟ سپرے کے بغیر، کپاس سے تیار ہوئی ہائیبرڈ نسل کے بغیر، اوپن پالینیٹڈ ورائٹی سے تیار ہوئی، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں جی جناب، یہ پوری دنیا آپ آرگینک ویجیٹیبلز کا ریٹ بات کریں نا تو آپ پوری دنیا کو پتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ آرگینک ویجیٹیبلز جو ہیں ان کی قیمتیں کیا ہیں۔ یہی آلو جب یہ کھاد بیج اس کا فائدہ بتائیں نا۔ ہاں فائدہ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، آرگینک پیورٹی ہے جی، آرگینک خالص چیز ہے، ہاں جی، کارسینوجینک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی پیداوار کم ہوتی ہے، لیکن اس کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ یہی تو میں بات کر رہا ہوں، یہی تو آ رہا ہوں کہ جدید جو ہم کہہ رہے ہیں کھاد بیج اسپرے استعمال نہیں ہوتا، لیکن وہ دیکھیں اس کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ ہم جو ہے نا ہم خوشبوؤں والی سٹیج سے نکلیں، ہم جو پھلدار پھولدار پودوں سے نکلیں، ہم لگائیں مطلب پھل والے پودے، فصلات لگائیں۔ مجھے خدا کی قسم مجھے کبھی کبھی آتا ہے یار کہ خدا کا واسطہ ان کو کون سمجھائے کہ ڈی ایچ اے، ایون میں سینٹرل پارک میں رہ رہا ہوں یا ساتھی جتنے بھی دوست ہم سوسائٹیوں میں رہتے ہیں، ہم گھاس پھوس لگا کے تو خوش ہیں، وہ خدا کے بندوں جو بات 10 فٹ بائی 15 فٹ جگہ ہے وہاں پہ سبزیاں کیوں نہیں اگا لیتے؟ اور وہ زمین نے آرگینک ہو سکتی ہیں، ہاں جی ہو سکتی ہیں، وہاں پہ آپ آرگینک سبزیاں کھائیں۔ ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو گیا، ذرا آپ بتائیں کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ واقعی مطمئن رہے کہ زراعت کی طرف ایک انقلاب آنے جا رہا ہے، اس میں واقعی جدت آنے جا رہی ہے، واقعی یہ جو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ غیر آباد زمینیں آباد ہو جائیں گی، کچھ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ سر آپ 70% آبادی کی ضرورت کو ہٹ کر رہے ہیں، ان کی یہ ضرورت تھی کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کو جو ہے نا ان تک پہنچایا جائے۔ کارپوریٹ فارمنگ سے نہ صرف جو ہے وہ بنجر زمینیں آباد ہوں گی بلکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو بھی موقع ملے گا، ان کی جو پروڈیوس ہے وہ بھی مہنگی قیمت پہ اوپر فروخت ہوگی اور اس کے جو مسائل ہیں وہ کم ہوں گے، جس طرح آپ نے کہا تھا ذیلی ادویات کا۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری جو پاک فوج نے اس طرح بیڑا اٹھایا ہے تو وہ اینٹی ڈکٹیشن بھی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، اور اس لحاظ سے یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اکرم قاضی صاحب، بہت شکریہ جی سعید مغل صاحب، آپ نے وقت دیا اور میرے ناظرین اور زیادہ تر آبادی جس کا دار و مدار جو ہے زراعت کے اوپر ہے ان کے مسائل کے اوپر بات کی، ان کے لیے بات کی۔ لیکن یہاں پہ میں ایک چیز اپنے ناظرین کے لیے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک المیہ رہا
کہ بچے پڑھانے کے بعد ہمارا یہی ہوتا تھا کہ فلاں کا ملک میں بھیج دیں, وہاں پہ وہ جس طرح مغل صاحب نے کہا نا کہ وہ جناب پلاٹ لینا ہے, گھر لینا ہے, یہ ہمارا ظاہر ہے چھت ہر بندے کا خواب ہے کہ میرے گھر کی چھت ہونی چاہیے, سارا سلسلہ ہونا چاہیے ساری. تو یہ ہے کہ ایکسپرٹس جو ہے باہر ہمارے بہت سارے میڈیکل میں دیکھ لیں, زراعت میں دیکھ لیں, یہاں سے کر کے باہر جا رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر آپ 18 گھنٹے کام کریں تو پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی, آپ کے مالی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو اپنے بچوں کو بلائیں, اور جو باہر جانے کا سوچ رہے تھے, جو ایک عجیب سا ماحول پیدا ہوا تھا پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر خدا نخواستہ معاشی حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے اور مزید ہو جائیں گے, یہاں پہ سیاسی استحکام نہیں ہے, معاشی استحکام نہیں ہے. تو میرا دل مانتا ہے کہ اب پاکستان کے اندر معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے, سیاسی حالات بھی بہتر ہوں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں 75 سال انتظار کیا نا, 5 سال اور انتظار کریں, 5 سال دیکھیں کہ پاکستان کے اندر حالات بہتر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ جو زراعت ہے اس میں جو لوگ جدید طریقہ کار, جس طرح یہ اپنا کھاد حساب موبائل ایپ ہے, اس پہ جا کے دیکھیں. اس کے علاوہ بہت جدت آ چکی ہے, اپلیکیشنیں ہیں, ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں پہ دیکھیں کہ کس طریقے سے فی ایکڑ پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے, کس طریقے سے معاشی حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں. تو میرے خیال کوئی وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کے معاشی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے اور ہر بندہ جو ہے وہ بھی معاشی طور پہ اپنے آپ کو مستحکم کر سکے گا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو جس طرح پاک فوج نے کبھی بھی پاکستان کی عوام کو مایوس نہیں کیا, کسی بھی کوئی جنگ ہو, چاہے کوئی قدرتی آفت ہو, چاہے زلزلہ ہو, چاہے سیلاب ہو, چاہے کوئی بھی ایسا حالات آ جائیں, تو کبھی بھی پاک فوج نے اپنی عوام کو مایوس نہیں کیا. تو میرا دل کہہ رہا ہے, کیونکہ آپ کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے, جو پاک فوج کا سپہ سالار ہے, وہ بات ہی قرآن پاک سے شروع کرتے ہیں, اس مقدس کتاب سے شروع کرتے ہیں, وہاں سے آیات لے کے وہ کہتے ہیں مایوسی گناہ ہے. وہ کہتے ہیں جو قومیں اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی ان کی حالت کبھی نہیں بدلتی. تو ہم سٹیپ اٹھاتے ہیں, ادھر آئیں. تو آپ ان کی شانہ بشانہ ان پہ اعتماد کریں, اس ادارے پہ اعتماد کریں, مت جائیں جو فضول باتیں کر رہے ہیں, جو افواہیں پھیلا رہے ہیں, ان کی طرف نہیں جائیں. آپ اعتماد کریں اس ادارے پہ. آپ 5 سال مزید جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے انتظار کریں. انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس ملک کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھی گئی, جس کی بنیاد اسلام پہ رکھی گئی ہے. اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا. اس نے رہنا ہے, پاکستان نے تا قیامت رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اعجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.